अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रियासत और अवाम में मैं हूं अनवर रज़ा। आज हम गुफ्तगू करेंगे नए आर्मी चीफ की तैनाती से कबल सियासी गहमा गहमी में इजाफा हो रहा है। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च का दूसरा मरहला ख़त्म हुआ है और इमरान खान साहब ने अगले लाहे अमल का ऐलान भी कर दिया है। इमरान खान साहब 26 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचेंगे। क्या इमरान खान साहब की अगले हिकमत अमली होगी, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। जबकि इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च के अहदाफ हासिल कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त सियासी तौर पर बारूदी सुरंग बना दिया गया है। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस हर तरफ तबाहकुन पोलराइजेशन, तफरकाबाजी और माशी बदहाली बढ़ती दिखाई दे रही है। लॉन्ग मार्च का मकसद आर्मी चीफ की तैनाती को मुतनाज़ा बनाना है, ऐसा कहना है वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का। जबकि आसिफ अली ज़रदारी कहते हैं कि वज़ीर आज़म जो भी आर्मी चीफ तैनात करेंगे हम उनका साथ देंगे। जबकि शेख रशीद साहब ने हस्ब मामूल कहा है कि एक तैनाती सब पर भारी होगी, अगर गलत फैसला किया तो मुल्क में इंतशार पैदा होगा। आज इस्लामाबाद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मशरूत तौर पर सिक्योरिटी देने की भी हामी भरी है, जबकि तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में रैली निकालने की मशरूत इजाज़त दे दी गई है। हम देखते हैं कि इस वक्त इख्तियारात की जो तकसीम है उसका मामला है और हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है। क्या मंगल और बुध तक आर्मी चीफ की तैनाती हो जाएगी? और यह भी सवाल पैदा होता है कि आर्मी चीफ की तैनाती के बाद सियासी इंतशार ख़त्म होगा और हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। इन सब मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं सीनियर तज़कियाकार हैं सदीक साजिद साहब, और स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है सहाफ़ी हमारे कोलीग हैं फैसल शाही। जबकि अभी हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे जनरल रिटायर्ड ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब। तो मैं बात करूंगा फैसल शाही से कि फैसल बताइएगा कि क्या बाकी तौर पर पाकिस्तान को सियासी तौर पर बारूदी सुरंग बना दिया गया है, क्योंकि नए आर्मी चीफ की तैनाती से को लेकर मुल्क में गहमा गहमी है, सियासी इंतशार है और माशी बदहाली अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ एक मसला दिखाई देता है कि सिर्फ आर्मी चीफ की तैनाती है और कबल अज़ वक्त इंतखाबात हैं। क्या कहते हैं? बिल्कुल अनवर रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप जानते हैं कि आर्मी चीफ़ की तैनाती इस टाइम एक ही बात हर तरफ घूम रही है, और आप जानते हैं कि बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर ये बड़ी तैनाती यानी आर्मी चीफ़ की तैनाती का आवाम को कानो कान ख़बर भी नहीं होती। तैनाती होती है और हो जाती है, लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती कह लें या हमारी रवायत ऐसी कह लें कि एक बड़ी तैनाती को लेके हर तरफ बात हो रही है, और जिस तरह के खान साहब के धरने भी इसी दौरान आ रहे हैं, तो हर तरफ से अब एक बात तासुर जो है वो कायम हो चुका है कि शायद ये सियासी जो है वो इस सारे मामले को सियासत में लिया जा रहा है, और जिस तरह आर्मी चीफ की तैनाती को लेकर सियासत उस पर की जा रही है। लेकिन आज आप जानते हैं कि अब वज़ीर आज़म ने भी मुलाकातों का सिलसिला वो शुरू कर रहे हैं, अपने इत्तेहादियों से वो मशावरत का उन्होंने सिलसिले का तो आगाज़ कर दिया है, लेकिन अब बाकायदा मुलाकातों की तरफ वो जा रहे हैं। और आज या कल PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान से वो मुलाकात करेंगे, आसिफ अली ज़रदारी से भी मुलाकात करेंगे। तो फ़िलहाल तो यही सूरत लग रही है कि जैसे कोई सियासी मामला बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है कि जो दिन करीब आ रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे मुल्क के लिए बेहतर करे। हमें ज्वाइन किया है जनरल रिटायर्ड ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब ने। जनरल साहब, मैं पूछना चाहूँगा कि हमने आज से पहले कभी भी आर्मी चीफ की तैनाती को इस तरह मुतनाज़ा होते नहीं देखा। इसका मकसद क्या है? क्योंकि इसकी वजह से इदारे को भी नुकसान पहुँच रहा है और मुल्क भी कमज़ोर होता जा रहा है। देखिए, ये खास मंसूबे के तहत है जो कुछ भी हो रहा है ये। और देखिए, जब भी नवाशी साहब ने कुछ हवाले जलसे से जब इसका स्टार्ट किया था जी, और उसके बाद से लगातार ये बातें हो रही हैं, और कोशिश ये है कि ये जो बड़े सीनियर ऑफिसर्स हैं सारे माशाल्लाह बड़े अच्छे ऑफिसर्स हैं, कॉम्पिटेंट हैं सारे, जिसके बाद भी सबको किसी न किसी तरीके से कॉन्ट्रोवर्शियल बना दिया गया है। फौज के जो चीफ आर्मी स्टाफ का जो ये भी एक इदारे के तौर पर काम करते चीफ आर्मी स्टाफ, उस इदारे को कॉन्ट्रोवर्शियल बनाने से शुरू होकर अब आप देखिए कि नवाशी साहब शुरू किया, खान साहब ने उसको एक दर्जा ऊपर आगे लेके चले गए हैं, और अब जो नेक्स्ट चीफ के लिए सारे जो लोग हैं वो सारे अंडर प्रेशर डाल दिए गए उन्होंने कि पहले चीफ आर्मी स्टाफ का जो इंस्टीट्यूशन है वो अंडर प्रेशर है, फिर जो नए जो भी आएंगे वहां पे अब ये मशहूर हो गया जी कि फलाना नून लीग का आदमी है, ये PTI का चीफ है, ये पार्टी का चीफ है, ये GI का चीफ है। तो इस तरीके से जो भी शख्सियत अभी इस पौधे पर विराजमान होगी वो डबल इस प्रेशर के साथ अंदर आएगी। ये एक मकसद तय किया गया है ताकि ये जो है बाकी मसाइल खुद अपने इसको भरे हुए हैं कि उनका पास हल कोई नहीं है,
خیال یہ کسی طریقے سے انڈر پریشر کر کے پاکستان فوج کو اس کو اس لیول پر لے جائیں کہ کل کو جو بھی ہم کہیں یہ بات ہماری مانتے رہیں. اور اسی سلسلے میں آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں ابھی اس کی تھوڑی سی جو ہے وہی تھوڑی کم ہو گئی ہے جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ پاکستان آرمی ایکٹ میں چینج کر رہے ہیں. اور چینج میں جو مین ایشو یہ تھا کہ پرائم منسٹر اپنے نوٹیفکیشن کے ذریعے سارے پروسیس کو بائی پاس کرتے ہوئے, چیف آرمی اسٹاف کو بائی پاس کرتے ہوئے, منسٹری ڈیفینس کو بائی پاس کرتے ہوئے جس کو بھی چاہیں گے ریٹین کر سکیں گے, ریٹائر کر سکیں گے, گھر بھیج سکیں گے. یعنی وہ ڈائریکٹ مداخلت کا ایک نیا دروازہ کھل جاتا ہے. اور پھر پاکستان فوج کا خدا خاص حالات بھی اس طریقے سے ہو جاتے ہیں جو ہماری بیوروکریسی کے ہوئے ہیں, پولیس کے ہوئے ہیں. تو یہ خاص منصوبے کے تحت کیا جا رہا ہے. یہ انتہائی بدقسمت ہے. میرا اپنا خیال یہ کہ ادارے کے اندر سے بھی اس کو انتہائی ناپسندیدہ طور پہ دیکھا گیا ہے. اور جتنے سینئر آفیسر انوالوڈ ہیں جو بھی اس میں جنرل صاحب اس منصوبے کے پیچھے کون ہے؟ انٹرنیشنل سازش کی جا رہی ہے یا پاکستان کے اندر سے کوئی پولرائزیشن اتنی بڑھ گئی ہے اور اقتدار کے حصول کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے ہمارے اپنے سیاستدان ہیں, یہ باہر سے سازش تو ڈیفینیٹلی ہے لیکن اس کا علاقار جو ہے ہمارے اندر سے لوگ ہیں, ہمارے اپنے لوگ بنے ہوئے ہیں نا. کوئی امریکہ نے کبھی کسی نے نہیں کہا کہ آپ فلانے کو چیف بنا دیں یا انڈیا نے کہا فلانے کو چیف نہ بنائیں. انہوں نے تو متنازع نہیں بنایا ہے نا. وہ تو ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں یہ دیکھ کے, کیونکہ ہمارے اگر ایک بات کرتے ہیں تو وہ اس میں کافی سارا نمک مرچ لگا کے بہت ساری باتیں بنا کے پیش کرتے ہیں. اور ہمارے سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے یہ جو ینگ وارئرز ہیں ہر پارٹی کے, وہ اس کو لے کر چل پڑتے ہیں, پھر ایک نئی آگ لگا دیتے ہیں سارے. صدیق صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا کہ رانا ثناءاللہ صاحب نے فرمایا ہے کہ مشاورت کا عمل مکمل ہو چکا ہے اور خواجہ آصف کہتے ہیں کہ منگل یا بدھ تک جو تقرری ہے اس کا اعلان بھی کر دیا جائے گا. لیکن عمران خان صاحب کا آج 26 نومبر کو پنڈی پہنچنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ کیا چاہتے ہیں کہ نئے آرمی چیف کے ساتھ ان کی کوئی نیگوسیشن ہو اور عام انتخابات کی تاریخ انہیں ملے؟ بہت شکریہ انور رضا صاحب. بالکل آپ کی یہ بات درست ہے کہ عمران خان صاحب سارے کا سارا جو اس وقت اپنا دار و مدار ہے, انحصار ہے, وہ پاک فوج پہ کر رہے ہیں جان بوجھ کر. اور اس ادارے کو متنازع بنانے میں جو کردار عمران خان نے ادا کیا ہے وہ کسی اور سیاستدان نے ادا نہیں کیا میرے نزدیک. اب آپ دیکھ لیں ایک تقرری ہونی ہے, آئین اور قانون کے مطابق وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گی, اگلے ہفتے ہو جائے گی, پیر یا منگل کا اعلان اس کا ہو جائے گا. اور یہ مصروف 26 نومبر کو پنڈی میں لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں, اس کی قیادت کریں گے. 27 کو چینج آف کمانڈ ہے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی, اور 29 کو ہو جانی ہے جو نئے آرمی چیف ہیں ان کے لیے تقریب ہوگی. تو یہ سارا سلسلہ کہ اب عمران خان صاحب امیدیں لگائے بیٹھے ہیں یا دباؤ بڑھا رہے ہیں, مسلسل بڑھا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر, خاص طور پر فوج پاکستان کے اوپر. اس سے کیا مطلب ہے؟ وہی پرانی بات دیکھیں نا, آج وہ لے کر چلے ہوئے وہ ایک طرح کی کہ یہ مجھے انہوں نے نکالا, انہوں نے روکا کیوں نہیں. آج آپ ان کی تقریر سنیں کہ کہتے جی چلے مان لیتے ہیں کہ جی ان کا کردار نہیں تھا تو انہوں نے روکا کیوں نہیں. انہوں نے جناب وہ جو ہمیں فائلیں دکھاتے تھے, ہمیں سمریاں بھیجتے تھے, وہ ان کے پاس تھیں ایجنسیز کے پاس, مطلب الفاظ یعنی کہ پریشر بڑھا رہے ہیں. اور اس کے خالصتاً اس کے سیاسی مقاصد اور کچھ نہیں. ادارہ آپ نے متنازع بنا دیں گے تو میں داد دیتا ہوں جنرل باجوہ کو اور پوری فوج کو کہ وہ اس وقت ساری صورتحال میں انتہائی صبر و تحمل سے کام لے رہے ہیں. کون سا الزام ہے جو کہ انہوں نے نہیں لگایا فوج پاکستان کے اوپر, ان کے جرنیلوں کے اوپر, ان کے افسران کے اوپر, ان کو متنازع بنا دیا. اور اب آرمی چیف کی تقرری کو متنازع بنانا چاہتے ہیں. اب الیکشن کی جو بات ہے انور رضا صاحب, الیکشن جو ہے اس کے لیے آپ کو حکومت وقت سے بات کرنا پڑے گی. جب تک اس کے لیے آپ جو ہے وہ وزیر اعظم سے نہیں بات کرتے, آپ جائیں پارلیمنٹ میں واپس چلے جائیں, آپ جا کر بیٹھے, عدم اعتماد لائیں ان کے اوپر جس طرح آپ کے خلاف آئی تھی, آپ کامیاب کرائیں. اگر آپ کامیاب ہو جاتی ہے تو آپ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں آپ بن جائیں, نہیں بننا چاہتے اسمبلی توڑ کے آپ کہیں پریزیڈنٹ سے کہ الیکشن کمیشن سے جائیں جی الیکشن کرائیں. یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ جناب آپ کو فوج جو ہے وہ اقتدار لے کر دے اور فوج ہی آپ کو الیکشن کروا کر دے؟ بالکل یہ بات آپ کی درست ہے کہ ہمیں اقتدار کے حصول کے لیے فوج کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. جناب صاحب آپ کی طرف آؤں گا
کہ جب فوج نے ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ اب انہوں نے سیاست میں کردار ادا نہیں کرنا، لیکن اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ فوج پر بالخصوص آرمی چیف پر حملے بڑھتے چلے گئے. کیا اس سے ادارے کمزور نہیں ہوتے اور اس سے کیا آپ اس طرح فوج کو متنازع بنا کر اپنا جو ایم ہے، مقصد ہے، وہ حاصل کر پائیں گے؟ دیکھیے ہمیں تو جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کی نا کہ ہمارے جو بدقسمتی سے جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے وہ بات کرتے ہوئے زیادہ سوچنے کی عادی نہیں ہے، نہ خیال کے ان کا صحیح اور نہ جو الفاظ ہیں ان کا چناؤ میں. دیکھیے اب پاکستان میں آج یہ مجھے بتا دیجیے کون سا ادارہ محترم رہ گیا آپ کا؟ عدلیہ، اس کو کنورشن بنا دیا ہم نے. جو اعلیٰ عدلیہ ہماری جو لوئر جوڈیشری ہے اس کا حال تو آپ سب جانتے ہیں کتنا برا ہے. فوج کا ادارہ اس کے بارے میں دیکھ لیجیے، الیکشن کمیشن اس کے بارے میں دیکھ لیجیے. تو آج آ کے آپ نے جو بھی پاکستان کا ادارہ تھا جس نے پاکستان کے لیے پرفارم کرنا ہے، چاہے وہ فوج ہے، بیوروکریسی ہے، پولیس ہے، یہ سب پاکستان کے لیے بنے نا. یہی تو جو پالیسیز آپ بناتے ہیں ان کو لے کے آگے چلنا ہے. ہم نے نمبر 1 تو پولیسائی سب باقی کر دیا تھا اور فوج کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کیا ہم فائدہ کس کا کر رہے ہیں؟ فائدہ تو کسی کا نہیں ہوگا. اگر وہ وقتی طور پر کسی کو کچھ فائدہ مل بھی جاتا ہے تو آن دی لانگ رن تو سب کو نقصان ہوتا ہے. اس کا فوج کا نقصان ہوگا، جس کا پولیس کا، بیوروکریسی کا سارا دن ہوتے رہتے ہیں کہ حال خراب ہو گیا سارا. تو جنرل صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ 26 تاریخ کے اعلان کا مقصد کیا ہو سکتا ہے کہ فوج اور عوام کو آمنے سامنے لایا جا سکے؟ جی نہیں، میرا خیال ہے فوج کو اور آمنے سامنے لانے کی تو خان صاحب بات نہیں کر رہے. ہمیشہ انہوں نے یہ بات یہی کی ہے کہ فوج میری ہے اور کوشش ہونی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ فوج کا اور عوام کا کبھی ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے. اللہ نہ کرے خدا خاصی صورتحال پیدا ہوئی تو بہت زیادہ نقصان دہ ہوگا، کیونکہ فوج کے پاس کراؤڈ کنٹرول کا ذریعہ کوئی نہیں ہے. فوج کا کراؤڈ کنٹرول کی نہیں آتی، فوج کے پاس کوئی ایسا میکینزم نہیں ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں، میں بات کر رہا ہوں. تو فوج کے جو اس بیچ میں کریں گے تو پھر خطرناک بہت خطرناک ہو سکتے ہیں. ہاں ان کا یہ ضرور ہے، ابھی یہ بات کہے تھے میرے دوست کہ وہ ایک ایسا پریشر ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں کہ نئی چیف آنے والے ہیں یا ہو گئے ہوں گے، اناؤنس ہو گئے ہوں گے، وہ جیسی چیئر میں آئے گے وہ انڈر پریشر ہوں گے. اور یہ چاہتے ہیں کہ بھائی پولیٹیکلی جو پی ڈی ایم ہے وہ آلریڈی انڈر پریشر ہے. ان کو ساتھ ان کا خیال یہ ہے کہ اگر فوج کے سربراہ فوج ساری انڈر پریشر ہوگی تو شاید جو الیکشن ہے اس کی ڈیٹ جلدی اناؤنس ہو جائے اور اگلے سال الیکشن میں چلے جائے، ری الیکشن میں چلے جائیں. اپنا خیال ہے، باقی وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. صدیق صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج اس اہم ادارے کی تقرری اور ملک کی مجموعی جو سیاسی صورتحال ہے اس کے حوالے سے ابھی پرائم منسٹر آفس میں ایک امپورٹنٹ اجلاس ہوا ہے. کیا سمری جو ہے وہ وزیر اعظم تک پہنچ چکی ہے جو پیر سے اس پر کام شروع ہوگا؟ آپ کی کیا اطلاعات ہیں؟ سب اس حوالے سے بہت زیادہ جو پیش رفت ہے وہ ہو چکی ہے. جس طرح ایک قانون کی بات کی گئی، ایک مجوزہ قانون کی، اس حوالے سے گورنمنٹ کو پھر پیچھے جانا پڑا جب وہ چیزیں میڈیا میں آئیں. وہ تو ابھی ہو گیا ایک وہ ریٹینشن والا یا وزیر اعظم کے نوٹیفکیشن والا وہ بات تو نہیں ہے. یہ بات درست ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ عسکری حلقوں نے ناراضگی کا اظہار بھی کیا، لیکن اس کے بعد اب صورتحال بہتر ہو رہی ہے. کچھ وزراء جو ہیں وہ ملے بھی ہیں اور میری اطلاع کے مطابق جو اس پروسیس ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں اس حوالے سے جو کل اسحاق ڈار کی پریزیڈنٹ سے ملاقات تھی وہ بڑی اہمیت کی حامل تھی. وہ پروسیس آلموسٹ جو ہے وہ جاری ہے اتفاق رائے کے لیے. پھر آپ کو معلوم ہے کہ اسحاق ڈار جو ہے وہ جا کر ملے آصف زرداری سے بھی اور مولانا فضل الرحمان سے بھی. تو یہ ابھی چونکہ ان کی اپنی اتحادی حکومت ہے، یہ 12-13 جماعتیں ہیں، انہوں نے اعتماد میں لینا ہے ان سب کو. جو بھی نام آئیں گے ظاہر ہے اس معاملے کے اوپر یہ طے ہے اور یہ اچھی روایت ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اس معاملے کے اوپر جو عسکری قیادت ہے ان کی رائے کو جو ہے اہمیت دی جائے گی. تو وہ تو یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ چیز جو ہے اس میں کافی حد تک اتفاق رائے ہو چکا ہے. آپ رات رانا ثناءاللہ کی جو بات ہے اس کو آپ نظر انداز نہ کریں. میری اپنی اطلاعات کے مطابق اگر یہ سمری آ گئی ہے یا پھر پیر تک آ جائے گی تو اس کے اوپر جو ہے وہ اتفاق رائے جتنی بھی کوششیں ہیں وہ ساری کی ساری یہ فائنل کر چکے. اس کی صرف اناؤنسمنٹ کرنا جو ہے وہ باقی ہے. اتحادی جو جماعتیں ہیں وہ بھی آن بورڈ ہیں اور انہوں نے بھی پورا مینڈیٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر کو دے دیا ہے. آپ یہی کہنا چاہتے ہیں؟ جنرل صاحب آپ کی طرف آؤں گا.
اس پوری سیاست میں رہ کر جو فوج کا کردار تھا کہ نیشنل بلڈنگ ہے، کرونا تھا، پھر فاٹا مرجر تھا، وہاں پہ بارڈر فینسنگ تھی اور کرتارپورہ کوریڈور تھا، افغانستان میں امن کے قیام کے لیے فوج نے بہت کردار ادا کیا، ان سب کو پیچھے رکھ دیا گیا اور فوج کے سیاست میں کردار کو متنازع بنا دیا گیا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ اب واقعی جو بھی آرمی چیف آئے گا اسے اپنی اس پالیسی کو شفٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، پاکستان کے لیے تو کام کرنا پاکستان فوج کا ایک اعزاز ہے، پاکستانیوں کے لیے کام کرنا پاکستان فوج کا ایک اعزاز ہے، اور وہ تو کبھی اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. کوئی بھی پاکستان کے لیے مسئلہ ہو، پاکستان کے عوام کے لیے مسئلہ ہو. باقی جہاں تک سیاست کا تعلق ہے، ہمارا ماضی میں ایک کردار رہا ہے، اس سے پیچھے ہٹتی جا رہی ہے فوج، اور سیاستدانوں کو بھی چاہیے کہ فوج کو اگر وہ اپنے آپ کو سمیٹ رہی ہے تو سمیٹنے دیں، تاکہ وہ اپنے سول میں آ جائیں، جس سول کی ہم سب مجھ سے توقع کرتے ہیں، جس وجہ سے وہ کرٹیسزم کا شکار بھی رہے ہیں. سوری، قمر جاوید باجوہ کا جو 6 سالہ دور تھا وہ کنٹروورسی سے شروع ہوا، بدقسمتی سے کنٹروورسی ختم ہو رہا ہے، لیکن 6 سالوں میں بہت بڑے کام ہوئے ہیں. امریکہ کا افغانستان سے نکل جانا، جی، جس میں پاکستان کی فوج کا، جنرل باجوہ کا، ہمارے آئی کا بڑا میجر رول تھا، وہ بذات خود ایک ایسی چیز ہے جو شاید ابھی تک ہمارے لوگ صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکے ہیں. باڑ لگانا، پاکستان میں پھر امن کے فروغ کے لیے بات کرنا، اور ملٹری ڈپلومیسی کو ایک نئی جہت دی انہوں نے. بہت سے ملک کے ساتھ تعلقات جو وہ آئے ہیں تو پہلا ان کو ٹاسک دیا گیا تھا کہ یہ یو اے ای کے ساتھ تعلقات بگڑے ہوئے ہیں، اس کو ٹھیک کریں. اور راشد صاحب نے خود ٹاسک دیا تھا ان کو، اور گئے، اللہ کے فضل سے بہت تعلقات ہمارے بہتر ہو گئے. پھر جہاں بھی ضرورت پڑی انہوں نے اپنی خدمات پیش کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اپنے پاکستان کی اپنی فوج ہے، نمبر 1. نمبر 2، آج کے دور میں جہاں پہ جو اختیارات ہیں بالکل اتنے واضح نہیں رہے، کافی آپس میں اوور لیپنگ شروع ہو گئی ہے، تو ہمیں بھی یہ انسسٹ نہیں کرنا چاہیے کہ بھئی فوج بیگ میں بند ہو کے بیٹھ جائے گی. ہاں، یہ ضرور ہے فوج اپنی رائے دے، جو ہماری لیڈرشپ اس رائے کو وہ اہمیت دے جو ہونی چاہیے. اس کے بعد اگر وہ سمجھتے ہیں کہ رائے مناسب نہیں ہے یا ان کے پاس کوئی کاؤنٹر آرگومنٹ بہتر ہے تو وہ دیں، فوج مان جائے گی. بیسیکلی اس میں زیادہ کبھی ہوا نہیں مسئلہ. مسئلہ جو ہے کھڑا ہوتا ہے اسی بات میں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری شان میں گستاخی ہو گئی ہے اگر فوج نے کوئی رائے دے. ہاں، ملک کی بہتری کے لیے انہیں اپنا بالکل اوپینین دینا چاہیے. جنرل صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا ہے. وقت تو ایک بریک کا، بریک کے بعد آج پولیٹیکل سچویشن ہے اس پر اپنے دیگر جو پارٹیسپینٹ ہیں ان سے بات کریں گے. ویلکم بیک. صدیق ساجد صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا عمران خان صاحب نے جو 25 نومبر کا اعلان کیا ہے پنڈی میں آنے کا، اس حقیقی آزادی مارچ سے وہ اپنا مقصد حل کر پائیں گے یا نہیں؟ انور رضا صاحب، دیکھیے، میں جو پہلی بات ہے نا اسی سے دوبارہ اپنی بات کا آغاز کروں گا کہ یہ ایک طرح کا دباؤ ہے، بلکہ میں کہوں گا بلیک میلنگ ہے. انہوں نے جب سے یہ بات شروع کیا ہے، آپ ایک چیز انہوں نے ٹارگٹ کیا، وہ حکومت سے زیادہ وہ فوج پاکستان اور اسٹیبلشمنٹ فوجی افسران ان کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں. اور وہی ملائے چلنا چلانا سنا پر سکھایا، جناب اب مجھے بالکل بے وقت کر دیا. اس میں اتنی سنگین. صدیق، آپ کی آواز نہیں آ رہی، میں فیصل سائی کی طرف جاؤں گا. فیصل صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو موجودہ ملکی حالات ہیں، کیا تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اور اداروں کو دور اندیشی سے کام نہیں لینا چاہیے اور ایک ایک قدم پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے؟ انور صاحب، میں آپ کے سوال سے پہلے ایک جواب یہ دینا چاہوں گا. جس طرح تعیناتی کو لے کر متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور عمران خان صاحب نے جو 26 نومبر کا اعلان کیا ہے یہ دھرنے کو لے کے لانگ مارچ کے حوالے سے، پنڈی پہنچنے کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح دوسرے مرحلے کا ان کا لانگ مارچ آج اختتام پذیر ہوا ہے، وہاں جو حالات تھے جو آج ٹی چوک روات میں آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہاں پہ ان کے پاس کارکنان کی تعداد انتہائی کم تھی. شاید یہ وجہ تھی کہ کارکنان تھک چکے تھے اور تعداد کم ہونے کی وجہ سے عمران خان نے بھی یہ فیصلہ کیا اور کوشش کی کہ جو نئے مرحلے یعنی ایک ہفتے کا جو گیپ دیا ہے، کارکنان کو دوبارہ موٹیویٹ کر سکیں اور کارکنان کو پنڈی آنے کا وہ کہہ سکیں. اور بالکل یہ میں سمجھتا ہوں یہ پریشر گیم ہے وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایک ہفتے کا وقت اس لیے انہوں نے لیا ہے
کہ کارکنوں کو کسی طرح وہ جو موٹیویٹ کر کے دوبارہ پنڈی وہ لانے کے لیے آنے کے لیے ان کو کہہ سکیں. تو باقی جو آپ کا سوال ہے بالکل تمام سیاسی پارٹیوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ملکی حالات ہمیں اس کا اجازت نہیں دیتے کہ ہم اس طرح کی مطلب چیزوں کو متنازع بنانے کی کوشش کریں. تو یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ صوبائی وزیر امتیاز شیخ صاحب موجود ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق. امتیاز شیخ صاحب, بہت شکریہ وقت دینے کا. یہ فرمائیے گا کہ آج عمران خان صاحب نے پھر ایک الزام عائد کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو ڈھونڈتے پھریں گے کہ آصف علی زرداری نے کہاں کہاں دولت چھپا رکھی ہے. اس کو کیسے دیکھتے ہیں اس الزام کو؟ دیکھیں جی, یہ تو مطلب بڑی حیران کن بات ہے. صبح سے رات تک 4 سال سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ یہ چور تو وہ چور, تو اس کو پکڑ تو اس کو پکڑ. اس کے علاوہ خان صاحب نے کیا کیا ہے اپنے دور حکومت میں؟ ان میں کیا تھا حالت تھی مہنگائی کی, کیا حالت تھی اکنامک صورتحال کی, سب کچھ تباہ کر کے سیاست میں جتنی تلخی ترشی مار دھاڑ انہوں نے پیدا کیا کہ کسی نے مطلب پاکستان کی سیاست میں کبھی نہیں ہوتا تھا. یہ مطلب یہ آدمی مطلب اس ملک کے پورے جو ہمارا ایک اپنا معاشرہ ہے اس میں انہوں نے آ کے اتنی وہ ہلچل کر دی ہے, اور وہ نیگیٹو ہلچل, کوئی پازیٹیو ہلچل کریں تو ٹھیک ہے. تو مطلب پہلے تو مطلب ہم چلو بلاول صاحب کیا ڈھونڈیں گے کیا نہیں ڈھونڈیں گے یہ تو وقت بتائے گا. فی الحال پہلے وہ اپنی چوریوں کا تو حساب دیں جو انہوں نے چوریاں کی, جو انہوں نے غیر اخلاقی حرکتیں کی. ایسی وزیر اعظم پاکستان کو کیا ضرورت پڑ گئی تھی کہ سامان بیچتے پھر رہے تھے, وہاں سے سستا سامان لیا, ادھر دکان پہ بندے کو بھیجا اور بندی کو بھیجا, جا کے سامان بیچ دیا. یہ مطلب اتنے شرم کی بات ہے کہ اتنے رائل فیملیز کے, رائل ہمارے جو دوست ہیں ملک, ان کی رائل فیملی کی طرف سے پرسنل گفٹس ملے. 3 واچوں کی ہیٹرک کی ہے انہوں نے. مطلب جو سامان لے آتے ہیں وہ بیچ دیتے ہیں سستا لے کے مہنگا. اس کا تو جواب دے دیں, اخلاقی جواب بھی بنتا ہے. چلیں کرمنل نہ بنتا ہو, قانون میں تھا, ان میں تو 50% انہوں نے کیا, پھر لیا 20% پہ. مطلب یہ چوری نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ آدمی صبح سے شام تک لوگوں کو درس دیتا پھرتا ہے, صادق اور امین بنا پھرتا ہے, اور ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے. تو خود اس کے اپنے کرتوت تو دیکھیں. اور مطلب باقی جتنی چیزیں بھی آئی ہیں, جتنی بھی انہوں نے باتیں کی ہیں جب سے ان کو اتارا گیا ہے اپنا وزارت عظمیٰ سے, تو کسی بات پہ ٹھہرے ہیں وہ. یو ٹرن, صبح ایک تو شام دوسری بات. اور دوسرا اتنا مطلب ان کی حکومت کا یہ حال ہے کہ اپنے خلاف جو حملہ ہوا اس پر بھی FIR تک ان کی نہیں کرتی. ان کے اپنے لوگ ہی ان کی نہیں سن رہے. مطلب اپنی حکومت میں لوگ, ان کا وزیر اعلیٰ ان کی بات نہیں مان رہا, پنجاب حکومت, پولیس اور حکومت ان کی بات نہیں مان رہی. تو مطلب یہ پہلے اپنی چیزیں تو صحیح کر لیں. باقیوں کی مطلب صبح سے شام تک الزام اور مطلب ان کو برا بھلا کہنا تو شرم کی بات ہے. تو پہلے اپنی باتوں کا جواب دیں, باقی پھر بلاول صاحب اپنی جو بھی ان کی پراپرٹی ہے وہ خود ہی ڈھونڈ لیں. امتیاز صاحب, آج بلاول صاحب نے بھی یہ کہا کہ عمران صرف اہم ادارے کی تقرری کو متنازع بنانے کے لیے لانگ مارچ کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ 25 نومبر کو جب وہ پنڈی آئیں گے تو کیا وہ اس تقرری کے ذریعے اپنا مطالبہ منوا پائیں گے, یا پھر خدا نخواستہ کے حالات بگڑنے کا اندیشہ بھی ہے؟ دیکھیں جی, مطلب انہوں نے شروع سے ہی یہ سلسلہ رکھا اپنا کہ مطلب اتنی اہم تقرری اور اتنے اہم ادارے کی تقرری, چیف کی تقرری کے لیے انہوں نے پورا کنٹروورسی کریٹ کر دی. اور وہ مطلب ہم میں اور آپ یا میں نہیں کہتے, وہ آپ انڈین ٹی وی چینل چلا کے دیکھ لیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ مطلب اتنے اچھل رہے ہیں خوشی سے, اور وہ کہتے ہیں جو ہم نے سالوں سے نہیں کر سکے وہ عمران خان نے چند مہینوں میں کر دیا. مطلب جب فوج ان کے ساتھ کھڑی تھی تو بہت اچھی تھی, اور وہ ادارے ان کے ساتھ کھڑے تھے تو اچھے تھے. RTS کے ذریعے ان کو حکومت میں لایا گیا تو اچھے تھے, لوٹے توڑ کے لائے گئے ان کے پاس تو اچھے تھے سب لوگ. اور پھر جب ان کے اجلاسوں میں یہ ان کے اپنے MLAs ان کی نااہلی کی وجہ سے نہیں سنبھالے جاتے تھے تب بھی وہ اچھے تھے, وہی سنبھالتے تھے. تو اب اگر کسی وجوہات, سیاسی وجوہات کی بنا پر اگر فوج نیوٹرل لینا چاہتی ہے, جو کہ سب کا مطالبہ ہے, تمام پولیٹیکل پارٹیز کا تھا کہ فوج نیوٹرل رہے تاکہ فوج پاکستان کی تو کیا شیخ صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت ہمیں ملکی مفاد میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک سٹیپ پیچھے ہٹنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, ان سے بات کرنے کی کوشش کی گئی مختلف وقتوں میں. وزیر اعظم پاکستان نے بہت دفعہ بات کرنے کی کوشش کی, ان کو آفرز کی گئی بات کرنے کی. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان کو کوشش کی بات کرنے کی, آصف علی زرداری صاحب نے کوشش کی بات کرنے کی. لیکن یہ شخص سمجھتا ہے کہ مطلب جو یہ کہے گا وہ ہو جائے گا.
جو یہ بات ڈیمانڈ کرے گا وہ ہونی چاہیے. بھائی آپ کو ایک قانونی طریقے سے اتارا گیا, آپ سنبھال نہیں سکے اپنے ایم این ایز کو, ایک نو کانفیڈنس کے ذریعے اتارا گیا, سازش کا بیانیہ دیا وہ ختم کر دیا آپ نے, کبھی کچھ. بھئی آپ ایک قانونی طریقے سے, آئینی طریقے سے اترے ہیں اپنی حکومت سے, تو آپ واپس لیں, پیدا کریں, اپنی کوشش کریں جو بھی کرنا ہے. یا پھر الیکشن ہے, الیکشن تو ٹائم پہ ہوں گے نا. یہ تھوڑی ہے کہ آپ کو اگر اپنے ایم پی ایز نے, پارٹی کے لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا آپ کی مطلب رویوں کی وجہ سے, تو پھر آپ کہیں کہ الیکشن کل کرا لو, تو پرسوں کرا لو, تو مارچ میں کر لو, تو جولائی میں کر لو. لیکن یہ مطلب یہ ہر چیز قانون اور آئین کے مطابق ہوتی ہے. اور اس آئینی جو تقرری کی بات آپ نے کی تھوڑی دیر پہلے, اس میں آپ دیکھیں انہوں نے کتنا مطلب گند کیا اس میں, کتنی سیاست لیا ہے اس میں. ابھی تک ان کو مطلب ان کا بس نہیں چل رہا, ان کا یہ تو سیاسی ذہنی مریض ہو گئے, ان کا بس نہیں چل رہا. ان کی تقریر سے سن رہے ہیں آپ, دیکھیں ان کا باڈی کیمسٹری اور باڈی ان کے ایکشنز دیکھیں. ایک ایسے شخص کی جو فرسٹریٹڈ ہوتا ہے, جو مطلب پریشان ہوتا ہے, اس طرح کی ہے. مطلب میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو تو سکون سے سوچنا چاہیے. دیکھیے پاکستان کے لیڈر ہیں, مطلب جو بھی ہے سیاسی اختلاف اپنی جگہ پہ, ایک پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ ہیں, وہ سوچیں سمجھیں کہ ملک کو کس دہانے پہ کھڑا کر دیا ہے. پوری سیاست میں دیکھیں, مجھے یہ 8واں دفعہ ہے میں وزیر بنا ہوں, اور ہم لوگ آپس میں اپوزیشن کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات ہوتے تھے, ایک دوسرے کی دعوتیں کرتے تھے ہم. اور جب بھی رمضان شریف میں یا باقی مہینوں میں کبھی دعوت ہوتی تھی, تمام اپوزیشن کے لوگ آتے تھے, آپس میں بیٹھتے تھے, کام لے کے ہمارے پاس منسٹروں کے پاس جاتے تھے, وہاں ان کو ریسپیکٹ ملتی تھی. اس نے تو ایسا ماحول کر دیا کہ بات چیت کرنے کو گوارا نہیں, ایک عجیب سا انہوں نے ماحول پیدا کر دیا پورے پاکستان کے معاشرے میں, پاکستان کی سیاست میں, اور پاکستان کے لوگوں کو مطلب ایک بالکل انہوں نے دو الگ بیچ میں ایک لائن کھینچ لی, دیوار بنا لی. تو مطلب سوچنا چاہیے نیشنل لیڈرز کو کہ اپنا چلیں, حکومت آپ نہیں کر سکے, آپ اپنی دور حکومت 3.5-4 سال جو کی ٹوٹل فیلیور تھا پورے پاکستان کے. اپنے لوگ انہوں نے ٹی وی پہ کہا ہے, ایک نہیں شیخ رشید نے کہا ہے کہ جی ہم تو بس برے پھنس گئے تھے, ہماری حالت خراب ہوتی, الیکشن نہیں جیتتے, یہ تو چلے یہ آگے تو ہماری مطلب جان بخشی ہو گئی. یہ مطلب بہت سے لوگوں نے کہا, تو وہ مطلب نہیں سنبھال سکے اگر آپ, تو مطلب بالکل سیاست میں برداشت کے کلچر کو فروغ دینے کی ضرورت ہے. بالکل ایسے ہی ہے. صدیق ساجد صاحب فرمائیے گا کہ کیا 26 کے بعد سیاسی انتشار ختم ہوتا دیکھ رہے ہیں, یا پھر عمران خان صاحب کوئی نئی جدوجہد کا اعلان کرتا دیکھ رہے ہیں؟ میں تو دیکھ رہا ہوں جی کہ عمران خان جو ہے وہ اور وہ اس وقت تک اپنا احتجاج جاری رکھیں گے جب تک وہ خود بھی کہہ چکے کہ الیکشن کی وہ تاریخ جو ہے وہ نہیں لے لیتے. لیکن وہ الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے میں بار بار بات کر رہا ہوں کہ وہ غلط راستے کے اوپر جا رہے ہیں. اگر انہوں نے بات کرنی ہے تو پھر حکومت کے ساتھ بیٹھے, وہ ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے. ان کو چور, ڈاکو, لٹیرے, کھا گئے, کرپٹ, سب کچھ وہ کہتے ہیں. اور جن سے وہ بات کرنا چاہ رہے کہ ان کو الیکشن کی تاریخ لے کر دے, وہ کہتے ہیں جی ہم تو غیر سیاسی ہو گئے, ہم پولیٹیکل رہ گئے. اب وہ یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ جو نیا آرمی چیف آئے گا وہ آ کر جو ہے وہ حکومت پہ دباؤ بڑھائے گا, ہمارا جو پریشر ہے عوام کا وہ دیکھے گا, اور اس کے بعد وہ جو ہے وہ الیکشن کی تاریخ حکومت سے لے کر دے گا. اسی وجہ سے آپ دیکھیں نا, اس چیز کو آپ نوٹ کریں کہ جن دنوں میں یہ تقرری ہونے جا رہی ہے, تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں, وہ راولپنڈی میں اس نے جان بوجھ کر 26 کا اعلان کر دیا. جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 27 کو ایک جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی جو چینج آف کمانڈ ہے, اور 29 کو جو ہے وہ آرمی چیف کی چینج آف کمانڈ ہے. اور یہ اس سے ایک دن پہلے یعنی کہ 26 کو یہ کرنا چاہ رہا, جب حکومت نے کیا کہ اب منگل یا بدھ کو یہ کر دیں گے, اناؤنسمنٹ ہو جا رہی ہے, تو اس نے جان بوجھ کر یہ دن رکھا تاکہ چینج آف کمانڈ کو جو فوجی قیادت ہے وہ لوگ آئیں گے سارے, وہ دیکھیں یہاں پہ کتنے لوگ ہیں. اب یہاں پہ ابھی جو فیصل بات کر رہے تھے جو آج ہوا ہے وہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کئی مرتبہ وہ جلسے کو ملتوی کرنا پڑا کہ لوگ نہیں آ رہے. کبھی شاہ محمود قریشی کہہ رہے ہیں جی پیچھے سے لوگ آ رہے ہیں, ابھی جلسہ ملتوی کر دیں, پیچھے ادھر سے آ رہے ہیں, فلاں سے آ رہے ہیں. لوگوں کا رسپانس اتنا نہیں تھا جتنا یہ امید کر رہے تھے کہ یہاں پہ لاکھوں کا مجمع جو ہے یہ جمع کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. بات وہی ہے کہ اگر آپ ان سے بیٹھیں گے نہیں, ایک جماعت تو نہیں ہے, حکمران جماعت ہے, پوری 12-13 جماعتیں ہیں, ان کے ساتھ آپ نے بیٹھنا ہے, ان کے ساتھ آپ بیٹھ کے مسائل کا حل کریں. آپ نے انہوں نے پریزیڈنٹ کو خود کہا, عارف علوی کو, کہ بھئی آپ ان کے ساتھ بات چیت کریں.
उसी आरिफ अलवी ने जब बातचीत के लिए रास्ता हमवार किया, बैकडोर राब्ते किए, एस्टेब्लिशमेंट से भी मिले, इन लोगों से भी मिले, हुकूमती लोगों से भी मिले, वजीर आजम से भी मिले, लेकिन जब वो कहा कि जनाब वो बातचीत करने को तैयार है, खान साहब कहते मैं इनके साथ क्यों बैठूं, मैं तो उनके साथ बैठूंगा जिन्होंने मुझे निकाला, जिनके बकौल जो हाजी वो बैरूनी साहब लोग उनके साथ थे। अनवर मैं रजा उसके साथ बात करूंगा, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा फैसल, मैं आपकी तरफ आऊँगा कि जब सियासी जमातें मसाइल हल करने में नाकाम होती हैं तो वो अपनी स्पेस खो देती हैं। ऐसा तो नहीं दिखाई दे रहा आपको मौजूदा हालात में कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी स्पेस खो रही हैं? बिल्कुल हालात तो ये बता रहे हैं अनवर साहब कि जिस तरह सियासी जमातें इन मसाइल में बल्कि हल करने के बजाय मज़ीद मसाइल में जो है वो इसमें घुसती चलती जा रही हैं और मज़ीद मसाइल का शिकार हो रही हैं। मेरा ख्याल है सियासी जमातों को, जैसे अब PDM की मुलाकातें हो रही हैं हुकूमती वफ्द के साथ भी, तो इनको इन मसाइल पर भी फोकस करना चाहिए कि एक जमात ने तमाम सियासी जमातों को आगे लगाया हुआ, तो क्या उसकी वजह क्या है? क्या वो इतनी बेलगाम हो चुकी है कि उसको रोकना एक नामुमकिन हो चुका है या एक मुश्किल हो चुका है? कोई ना कोई तो उसका तरीक़ाकार होगा। सियासी जमातों को उसकी तरफ भी देखना चाहिए। क्या वजूहात हैं कि तमाम सियासी जमातें एक सियासी जमात के आगे जो है वो लगी हुई हैं और वो उनको जिस तरह मर्ज़ी यूज़ कर रही है, जो मर्ज़ी इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, जिस तरह की मर्ज़ी ज़ुबान इस्तेमाल कर ली जाती है, तो ये जो सियासी जमातें इनको इस जाने पे इसी बात को आगे बढ़ाऊंगा। मैं इम्तियाज़ शेख साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि खान साहब और वो कुव्वतें ये सुन लें कि जो मुल्क के साथ खेल खेल रही हैं उस खेल को बंद किया जाए, क्योंकि अब ये मुल्क ये खेल को अफोर्ड नहीं कर सकता। क्या समझते हैं कि किन कुव्वतों की तरफ इशारा है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का? इम्तियाज़ साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी इम्तियाज़ साहब आपको मेरी आवाज़ आ पा रही है? अभी आ रही है जी जी, ये फरमाइएगा कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खान साहब को और उन कुव्वतों को ये पैगाम दिया है कि मुल्क के साथ खेल खेलना बंद कीजिए, क्योंकि अब ये मुल्क उस खेल को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये वार्निंग है उनकी तरफ से। सियासी जमात का तो हमें पता चल गया जिसका उन्होंने कहा, लेकिन वो और कौन सी कुव्वतें हैं कि जो मुल्क के साथ खेल खेल रही हैं? देखें जी, ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बात की, ये बिल्कुल ही सही बात की, क्योंकि ये तैनाती को पहली मरतबा तो नहीं हो रही है, हर 4 साल 5 साल के बाद ये हो जाती है, रूटीन में होती है। आज तक आप सुने, आप लोगों को किसी को याद नहीं होगा जितना कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की है एक कानूनी और आईनी अपॉइंटमेंट को इमरान खान ने, सिर्फ अपने जाती मकसद के लिए, सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए, अपने मतलब उस हवस से इक़्तिदार के लिए मैं कहूँगा। तो मतलब इमरान खान और उसके हवारी जितने साथ उसके हैं वही कुव्वतें हैं और कोई कुव्वत नहीं है। देखिए, और फिर कुव्वतें हैं तो फिर बाहर की कुव्वतें हैं, वो इंडिया हो सकती है, फिर कोई और हो सकता है। मतलब उन्हीं के मतलब अज़ाइम यही होते हैं कि पाकिस्तान की फौज के खिलाफ किया जाए, पाकिस्तान के खिलाफ काम किया जाए। तो मतलब वही कुव्वतें हैं जो इनको सपोर्ट कर रही हैं। क्योंकि आप इंडियन चैनल्स देख लें, जिस तरीके से वो इमरान खान की चीजों को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो ये मतलब वो लग रहा है कि इंडियन को लीडर है, पाकिस्तान लीडर तो है नहीं। ये मतलब वही लोग इसकी बात कर रहे हैं। तो अब ये मतलब इसको समझना चाहिए, इसको मतलब देखना चाहिए कि भाई एक मुल्क की एक अहम तरीन अपॉइंटमेंट है, उसको पॉलिटिकल न करें, उसको कंट्रोवर्शियल न करें, उसको आईनी तरीके से जिस तरह होता है। और मुशावरत के लिए वजीर आजम के लिए कह रहे हैं, वो लंदन, वो बाहर गए, सरकारी दौरे पे लंदन गए, अपने इलाज के लिए गए, अपनी फैमिली से मिलने के लिए गए। मतलब इनको क्या फर्क पड़ता है? ये तो नहीं जाते अपनी फैमिली से मिलने। तो मतलब वो अगर कोई जाता है तो मतलब अगर 1000 बातें होती हैं, चीजें होती हैं, तो हर वक्त रोज सुबह को उठ के ये बयान देना कि जी मुशावरत की जा रही है तो ये किया जा रहा है। भाई मुशावरत की जा रही है तो वजीर आजम का इस्तेहकाक है मुशावरत करे, लेकिन आपको क्या पता कि लंदन में मुशावरत ही हो रही है और कोई काम नहीं हो रहा। देखिए, मतलब ये किसी की जाती जिंदगी में इस तरह जातिया दखल देना मुनासिब नहीं होता। आप पाकिस्तान ब्रेक का वक्त है। इम्तियाज़ अहमद शेख साहब सूबाई वज़ीर सिंध हमारे साथ मौजूद थे। शेख साहब आपका बहुत शुक्रिया वक्त दिया। ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर इसी सिलसिले को जारी रखेंगे। वेलकम बैक। सिद्दीक साहब, आप बताइएगा कि इस वक्त मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस हर तरफ तबाहकुन पोलराइजेशन, तफरकाबाजी और माशी बदहाली बढ़ती जा रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार सब ही है जी, अवाम भी हैं और हुक्मरान भी हैं, इदारे भी हैं, कि हर एक ने अपना अपना जो किरदार अनवर रजा साहब अदा करना था वो उन्होंने अदा नहीं किया। इसकी वजह से जो इस वक्त आप एक सियासी तन्हाई देख रहे हैं,
साथ ही साथ बढ़ती हुई गुर्बत है, महंगाई है, बेरोजगारी है, हर चीज जो है आप देख रहे हैं कि इक़्तिदार की कुर्सी के गिर्द घूम रही है। बेचारा पिस रहा है तो अवाम पिस रहा है, उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। और फिर साथ ही साथ ये जो पार्लियामेंट है, सूबाई असम्बलियां हैं और जो हमारे मुख्तदर ऐवान हैं, वहाँ पे बताइए कि कौन सी कवानीन बनते हैं तो वो भी अपने फायदे के लिए बनते हैं कि अपने इक़्तिदार को दबाम किस तरह बख्शना है। और साथ ही साथ फिर जब अवाम अपनी आवाज, कोई वाकया, हमारे यहाँ बड़े अफसोसनाक वाकयात होते हैं, जब वाकया हो जाता है तो उसके बाद हम जागते हैं। हमारे यहाँ पुलाने की कोई नहीं अनवर साहब किसी मामले की, ये भी गुज़श्ता दिनों जो सैलाब आया देख लें, उसके बाद क्या है, अभी तक बहाली उसकी हुई, इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। पीछे पड़ गए इमरान खान साहब, लॉन्ग मार्च लेकर निकल गए, पीडीएम ने जनाब अपनी जो है वो काम शुरू कर दिए। मुआशी बदहाली तो इतनी हो गई कि आप ये देख लीजिए, जो रिपोर्ट्स रोज आ रही हैं, कोई कह रहा है जी 80% हम डिफॉल्ट कर चुके हैं, कोई कह रहा है जी रिस्क फैक्टर है। आज भी वजीर खजाना इसहाक डार को वजाहतें देना पड़ी, लेकिन ये चीजें रुकने वाली नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी चीजें जो है वो आ रही है, हर एक के पास वो ये जो मोबाइल है वो मौजूद है, अदाद शुमार मौजूद होते हैं। तो अनवर रजा साहब इसके सारे जिम्मेदार हैं, बहसीयत कौम भी हम जिम्मेदार हैं, हमारे हुक्मरान भी जिम्मेदार हैं। सदीक आपसे कंटिन्यू करूंगा। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हाशमी साहब भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब वक्त देने का। फरमाइएगा कि क्या लॉन्ग मार्च के नतीजे में इमरान खान साहब को कबल अज़ इंतखाबात की तारीख मिलने का इम्कान नज़र आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इंतखाबात तो आइन और कानून के तहत होगा। खान साहब की मर्जी और उनके लॉन्ग मार्च हो, शॉर्ट मार्च हो, कोई भी मार्च हो, उससे नहीं होता। वो अपना ठीक है, उनका एक आईनी जमहूरी हक है, वो चाहे लॉन्ग मार्च करे, शॉर्ट मार्च करे, बीमार मार्च करे, इट इज अप टू हिम। म्यूजिकल मार्च करे, इट इज अप टू हिम। बट जो मुल्क और रियासतें चलती हैं वो आइन और कानून के मुताबिक चलती हैं, किसी के मार्च और ख्वाहिश पे नहीं चलती। तो ये बात के इम्कानात नामुमकिनात में से है कि उनके लॉन्ग मार्च के बाद कोई इंतखाबी डेट दिया जाएगा। तो ये फरमाइएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फरमाते हैं कि इमरान खान साहब आर्मी चीफ की तकर्री को मुतनाज़ा बनाने के लिए लॉन्ग मार्च कर सकते हैं। उन्होंने एक प्रपोजल भी दी है कि खान साहब को 2 हफ्ते के लिए इस हकीकी आज़ादी मार्च को पोस्टपोन कर देना चाहिए। क्या समझते हैं कि पोस्टपोन करना चाहिए उन्हें? टू देम, मैं समझता हूँ कि जो भी आर्मी चीफ होगा, पाकिस्तान आर्मी के सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल में से कोई होगा, कोई हिंदुस्तानी, कोई रशियन, कोई और मुल्क के लोग तो नहीं आएंगे हमारे पाक फौज के आर्मी चीफ बनने। जो भी आएगा हमारी फौज से आएगा। तो इमरान खान की कोई मुहिम जो कामयाब नहीं होगी, बल्कि मैं समझता हूँ कि इमरान खान जो असल बात है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ एक घिनौनी मंसूबे में शरीक है कि पाकिस्तान के अंदर सिविल वॉर करवाए, पाकिस्तान में लोगों को एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल लाए, पाकिस्तान में इदारों को सामने लेके आ जाए। और इंशाल्लाह वो इसमें नाकाम नहीं होगा। उनकी जमहूरी तरीक़ेकार जो है वो एक अलग चीज होती है, मगर आप जब किसी मुल्क पे चढ़ाई करने आते हैं और ये दिखाते हैं कि आप किसी इदारे पे, किसी शहर पे, किसी के दारुल खिलाफा पे आप चढ़ाई कर रहे हैं, ये तो दुश्मन मुल्क कर सकता है, ये आपका अपना तो कोई नहीं करेगा। तो खान साहब शायद किसी एजेंडे पे है, जिसके जो एविडेंस हमें नजर आ रहा है वो तो यही है कि खान साहब किसी के एजेंडे पे है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए। फैसल मैं आपके साथ आपके पास आऊँगा। 26 को खान साहब आ रहे हैं, 27 को इंग्लैंड की टीम रावलपिंडी आ रही है, यकम को टेस्ट है। क्या मैसेज जाएगा क्रिकेट टीम के हवाले से, चूँकि खान साहब खुद भी साबिक कप्तान भी रह चुके हैं, क्या मैसेज जाएगा हमारा? ये बड़ी अफसोसनाक बात है। अनवर रज़ा साहब, आप जानते हैं इससे पहले इंग्लैंड की टीम आई T20 सीरीज़ के लिए, और उस वक्त भी खान साहब का ये एक धरना और लॉन्ग मार्च चल रहा था, और एक बार फिर जब दोबारा वापस आ रही है
تو دوبارہ ان کو ویلکم کر رہے ہیں خان صاحب. تو میرا خیال ہے یہ بہت ایک غلط تاثر جائے گا اور پھر شاید پاکستان کرکٹ بورڈ کو راولپنڈی سے میچ کو شفٹ کرنا پڑے کراچی میں. لیکن انگلینڈ کی ٹیم کو ایک بار پھر وہی ویلکم کر رہا ہے دھرنا. تو یہ ایک بڑی ایک غلط قسم کی روایت خان صاحب کی جانب سے قائم کی جا رہی ہے کہ ایک بار پھر پہلے T20 میں بھی کراچی شفٹ کرنا پڑا میچ کو, اور اس بار بھی چانسز یہی لگ رہے ہیں جو 1 دسمبر کو راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں میچ ہونا ہے, ہو سکتا ہے اس کو بھی شفٹ کرنا پڑے. تو ایک بار پھر یہ ظاہر ہے دھرنا ان کو ویلکم کر رہا ہے. ہاشمی صاحب بتائیے گا اس تمام صورتحال کا حل کیا ہے؟ مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ؟ جی آپ سے پوچھ رہا ہوں. دیکھیں پورے صورتحال کے ایک ہی حل ہے کہ عمران خان صاحب اپنے سارے منصوبوں کو ریوزٹ کریں اور وہ دیکھیں انہوں نے کیا کھویا کیا پایا. 3.5 سال ان کو انپریسیڈنٹڈ سپورٹ ملی ہر پاکستان کے شعبہ زندگی سے, اور اس کے باوجود وہ نہیں کچھ کر سکے. انہوں نے بہت زیادہ بیرونی قرضے لیے اور اس کے باوجود ان کا ایک کوئی پروجیکٹ نظر نہیں آتا ہے, ایک کوئی پانی کا نلکا نظر نہیں آتا ہے کہ انہوں نے سارے لیگیسی کیا ہے ان کی. ان کو خود سوچنا چاہیے, ان کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے ساتھ جو لوگ دائیں بائیں کھڑے ہیں وہ ان کو کہاں تک لے کے جا رہے ہیں, اور یہ منفی سوچ ان کو تباہی کی طرف لے جائے گی. وہ آئے پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھے, اپنے قائد حزب اختلاف بن جائیں, اس کا رول ادا کریں. قائد حزب اختلاف بہت اہم چیز ہوتا ہے. ہی از اویٹنگ دا نیکسٹ پرائم منسٹر ہوتے ہیں. وہ بیٹھ کر کے معاملات کو آئین سازی کے تحت, جمہوری کلچر کے تحت, رواداری کے تحت حل کریں. یہ چنگیز خانی لشکر کے تحت تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. بالکل صحیح. صدیق صاحب آپ بتائیے گا کہ اس تمام سیاسی دلدل سے نکلنے کا حل کیا ہے؟ کوئکلی بیٹھے جی, بات چیت کریں, مفاہمت کے لیے مفاہمت کا راستہ اختیار کریں. جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک, اور ضد چھوڑیں, انا چھوڑیں, ہٹ درمی چھوڑیں, اور دونوں طرف سے لچک دکھائی جائے. پھر بات چیت کا جب مفاہمت کا راستہ نکلے گا تو پھر آگے بڑھنے کے لیے طریقے نکل آئیں گے خود بخود. فیصل کوئکلی ذرا کیا حل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, ایک تو خان صاحب نے اپنے ذہن سے دوبارہ وزیر اعظم بننے کی خواہش اور زبردستی وزیر اعظم بننے کی خواہش کو جو ہے وہ نکالیں اور بیٹھ کے ٹیبل پہ میرا خیال بیٹھ کے اس معاملہ کا حل ہو سکتا ہے. وقت ختم ہو جاتا ہے پروگرام کا. سینئر پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما نہال ہاشمی صاحب آپ کا, صدیق ساجد صاحب آپ کا, فیصل سائی آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.